तरह के पिछले पीर को हमने इस बात का तहिया किया था कि आज के जब हमारा सीरतुन नबी का प्रोग्राम है, उसमें बजाय सीरतुन नबी के हम फर्ज नमाज के बाद के अस्कार की जो फजीलत है उसको जानेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि अक्सर हमारे दिलों में ये सवाल आता है कि हम अब जब ये पढ़ते हैं हदीस को कि अद्दुआ मुक्कुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है, तो हर दुआ के साथ, हर इबादत के साथ हम दुआ का खास एहतमाम करने की कोशिश करते हैं। मेरी अजीज दीनी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हक है कि कभी भी दुआ इबादत करें तो हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेंगे। लेकिन ये बात भी अपनी जगह बहुत हक है कि इबादतें कैसी करनी है और दुआएं किस तरह से करनी है, क्योंकि दुआ का मामला ये भी अल्लाह ताला की तरफ है और वो भी एक इबादत है। दुआ सिर्फ इबादत का मग़ज़ ही नहीं है, बल्कि दुआ खुद अपने आप में एक इबादत है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है। तो इस मुनासिबत से हमको इस इबादत को भी अल्लाह ताला के हुक्म से करना है। हाँ, इसके मकामात अलग अलग होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ औकात में हम दुआएं करते हैं, और मुख्तलिफ अंदाज और औकात क्या है और उन औकात में किस तरह की दुआएं करना है, अल्लाह ने हमको इसकी रहनुमाई फरमाई है। दुआएं इसीलिए आज जानेंगे कि फर्ज नमाज के बाद अस्कार को हमको कैसे करना है, क्या उसमें हाथ उठाना है, क्या उसमें इज्तिमाई दुआ है, या उसको इनफिरादी करना है, तो वो दुआएं क्या है। और फिर उन अस्कार के बाद ये भी सुन्नत से साबित नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और दुआ की हो, तो फिर क्यों, आखिर वो दुआओं में ऐसी क्या ने अल्लाह ने बात पोशीदा रखी है कि फिर हमको जरूरत ही नहीं है किसी और चीज की, किसी और दुआओं के करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अजीज दीनी बहनों, आइए हम इसकी शुरुआत करें। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाह ताला सूरह अनकबूत में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मेरी बहनों, हर पल हमको अल्लाह की हम्द व सना में रहना चाहिए। और अल्लाह ने इसके लिए फरमाया है, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, ऐ मेरे बंदो, तुम मेरा जिक्र करो, खड़े भी, बैठे भी, करवटों के बल भी। मेरी अजीज बहनी बहनों, ये मुख्तलिफ औकात में किए जाने वाले मुख्तलिफ अस्कार के अंदाज है। आइए तो हम अपनी महफिल की शुरुआत करें। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला के। इसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला बड़े हैं और बहुत बड़े हैं, हम्द वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, और बेइंतहा बहुत ही ज्यादा हम्द और तारीफ है, शुक्र और तारीफ है उसके लिए। व सुबहान अल्लाही, और वो पाक है, बुकरतों वसीला, यानी कि उसी की पाकीज़गी का चर्चा है सुबह और शाम। मेरी अजीज दीनी बहनों, आइए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व आलिहि अस्हाबी अजमईन। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, सबसे पहले तो हम इस बात को जान लें कि हमको जो कोई भी इबादत करनी है, चाहे वो जिक्र का मामला हो, दुआ का मामला हो, कोई भी इबादत का मामला हो, हमको उसके लिए अल्लाह ताला का ये फरमान जहन नशीन रखना चाहिए। अगर हम छोटी से छोटी भी अच्छाई करने जाते हैं, तो कि उस काम को हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर करना है। अल्लाह का फरमान है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, ऐ ईमान वालो, इताअत करो अल्लाह की और पैरवी करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ताकि तुम पे रहमत हो। और फिर इस आयत को भी सूरह मोहम्मद आयत नंबर 33 को जहन नशीन रखिए कि अल्लाह फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह वर रसूल वला तुबतिलु अमालुकुम, ऐ ईमान वालो, इताअत करो अल्लाह की और पैरवी करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, देखो अपने अमाल को बर्बाद न कर लो। तो इससे मुराद क्या है, अल्लाह तुम्हारे अमाल को कबूल नहीं करेंगे, अल्लाह तुम्हारे अमाल को रिजेक्ट कर देंगे। अगर तुम ये कहोगे कि हमारे दिल, हमारी मर्जी,
ہماری عبادت ہم دل جیسا بولا ویسا کریں گے تو اللہ ہرگز بھی ایسی عبادتوں کو قبول نہیں کریں گے. تو میری دینی بہنوں، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری اتنی محنتوں کو، جس دن ہم کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں گے اور اس کا اجر پانے کا دن ہوگا، تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دے، ہمارے وہ محنتیں ختم ہو جائیں اور ہم افسوس کرتے ہوئے ہاتھ ملتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جائیں؟ ہرگز نہیں نا، ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا. تو پھر جب اگر ہم یہ نہیں چاہتے اور ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا مقصد اگر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، تو پھر لازم ہے ہمارے لیے کہ اس میں ہم یہ دیکھیں کہ کس کام سے اللہ راضی ہوتی ہے. اور اللہ کی رضا ہمیں کیا ملتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں. تو یہ مت سوچو کہ یہ تو ذکر ہے، بلکہ یہ بھی اللہ کی بات. اسی لیے آئیے الحمدللہ، پہلے تو سب سے پہلے ذکر کی فضیلت میں، ایسے تو میری بہنوں احادیث کی کتابیں، قرآن مجید میں بھی اللہ کے ذکر کی کئی فضائل آئی ہیں. اور اس سب سے بڑی تو یہ آیت پیاری کہ جس میں کیا بتایا گیا، ولا ذکر اللہ اکبر. سورہ عنکبوت میں کیا بتایا گیا؟ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. ماشاءاللہ. تو میری عزیزوں، یہ بھی حق ہے کہ ہم نماز سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر ذکر الہی سے جڑنا، اپنے اذکار کا پڑھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. ماشاءاللہ اس کے اتنے فضائل ہیں حدیث میں. بس کیونکہ آج کا ہمارا عنوان فرض نماز کے بعد کا اذکار کے اوپر خصوصی ہے، اسی لیے صرف میں اس ایک حدیث کو آپ کے آگے رکھوں گی جو کہ ہم کو احساس دلا دیں گی کہ اذکار کی اہمیت ہمارے زندگی میں کیا ہوتی ہے. کیونکہ کئی ہم میں سے وہ بہنیں بھائی ہوتے ہیں مسلمان جو عبادتیں تو کرتے ہیں لیکن اذکار کی پرواہ نہیں کرتے. تو چلو کوئی بات نہیں، عبادت تو کر لیے نا، ذکر کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ذکر کریں گے ابھی وقت نہیں ہے، ایسے بھی رہتا ہے. تو آئیں دیکھیں گے یہ حدیث جس کے راوی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، کیا میں ایسا عمل بتاؤں جو بہترین ہو تمہارے اللہ کے ہاں، زیادہ اجر والا ہو اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ ان الفاظ کو فرمایا. میری بہن، اس میں کیا بتایا جا رہا؟ اللہ کے تم اپنے اللہ کے بہت قریب ہو جاؤ اس کے ذریعے اور وہ تمہارے درجات کو بلند کر دے. اور فرمایا تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہو، یعنی کہ سونے اور چاندی کے صدقے سے زیادہ افضل ایک عمل میں کیا میں تم کو بتا دوں؟ تو میری بہنوں، آج صحابہ نے فرمایا، اور آگے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے لڑائی کرو، تم ان کی گردنوں کو تحقیق کرو اور وہ تمہاری گردنوں کو اڑائے. تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہماری جان آپ پہ قربان جائے، ہمیں ضرور بتائیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے ذکر اللہ تعالی، وہ اللہ تعالی کا ذکر ہے. تو میری عزیزوں، دیکھا یہ ذکر کی کتنی فضیلت ہے. اللہ اس حدیث میں ہم نے کیا کیا باتیں سنی؟ ایک، اللہ تعالیٰ کی قربت ہمیں ملتی ہے. دوسرا، ہمارے درجات کی بلندی. تیسرا، سونے چاندی کے صدقے سے زیادہ فضیلت. اور چوتھا، الحمدللہ، جہاد فی سبیل اللہ میں حصے کی برابری، اس طرح کی کوششوں کا اجر. سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلتیں. اور آج ہم میں سے 50 ایسے جو ان فضائل اور ذکر کی اہمیتوں سے دور ہے. تو اسی لیے اذکار کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. لیکن یہ بات بھی ضروری ہے میری بہنوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے قرآن مجید میں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 198 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اے لوگو تم اللہ کا ذکر کرو. وَذْكُرُوهُ، تم اس کا ذکر کرو، کما جیسے کہ ہداکم، اس نے تم کو ہدایت دی. کما ہداکم، اس نے تم کو ہدایت دی. تو مراد دیکھیے، اللہ نہ راستہ بتائے تو کوئی راستے پہ نہیں، اللہ کی رہنمائی نہ ہو تو کسی کی کوئی صراط مستقیم پہ نہیں ہوتا. تو وہی صحیح ہے جو اللہ ہماری رہنمائی کرے. اسی لیے کیا فرمایا گیا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات، بہترین اگر کوئی کلام ہے، کسی بات میں خیر ہے، کوئی تمہارے اور میرے لیے بھلائی اور آخرت کی دنیا کی کامیابی رکھنے والا ذکر ہے، تو وہ اللہ کی کتاب. اس اللہ کی کتاب سے ہی آپ کو خیر کی رہنمائی ملے گی، حق کی رہنمائی ملے گی.
ہدایت کی رہنمائی ملے گی، رضا الہی کی رہنمائی ملے گی. اور فرمایا اس کے بعد اگر کوئی بات ہے تو وہ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اگر ہدایت اور کسی بات میں خیر ہے تو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. تو اسی سے یاد رکھیں، کسی کے کہنے سے، کسی فلاں نے کہا، کسی فلاں نے کہا، ہمارے ماں باپ نے بھی کیوں نہ کہا، لیکن اس کے اوپر قرآن اور حدیث کی دلیل نہ ہو تو وہ ہمارے لیے عملی رہنمائی نہیں رکھتی. ہمارے لیے عمل کا ذریعہ، عمل کرنے کا طریقہ انہی چیزوں سے ہے جو قرآن حدیث سے جڑے. تو میری عزیزوں، آئیے اسی لیے اللہ کا جب فرمان ہم نے جان لیا کہ ذکر کرو تم اللہ کا ویسے جیسے اللہ نے ہدایت دی، تو اللہ نے ہدایت دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے. تو جیسے قرآن اور حدیث سے ہم کو بتایا گیا اس طرح سے ہم کو ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے. تو آئیے الحمدللہ قرآن مجید اب حدیث کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری بہنوں ہمارے لیے اب قرآن مجید کی رہنمائی، قرآن مجید کا عملی طریقہ جن کے ذریعے سے اللہ نے ہماری رہنمائی کی، وہ ہمارے نبی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے جان و مال و آل ہم سب قربان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء میں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا اور جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی مانو اس نے اللہ کی اطاعت. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان، ہر بات اللہ کی بات ہوتی ہے. اللہ جیسے فرماتے ہیں سورہ نجم میں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے، بلکہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے. تو اسی طرح جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، طریقہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. اللہ نے روزے کا حکم دیا، طریقہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. اللہ نے حج کا حکم دیا، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں حج کرتے ہیں. تو ایسے ہی میری بہنوں، اذکار کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے اتنی ہی ضروری. عزیز بہنوں، آئیے تو الحمدللہ مستند اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد کیسے کن کن اذکار کو پڑھا کرتے تھے، اس کا معنی کیا ہے اور کس طرح. عزیز سامعین، آپ اہل علم کے تعلیمات یا خطبات کا مشاہدہ کیجئے جو کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں دعوت توحید کا، دعوت دین کی طرف کام کرتے ہیں. الحمدللہ وہ تمام جید مبلغان دین دیکھیے ہماری رہنمائی یہی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض نماز کے بعد کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اجتماعی دعا کی کہ صحابہ نے آمین کہا. ایسا کوئی حدیث سے ثابت نہیں. تو اسی لیے ہم ایسا بالکل نہیں کر سکتے. اگر یہ بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک ضرور پہنچاتے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، آپ کے نبی دین کو پہنچانے میں بخیلی سے کام نہیں لیے. کیا بتا رہے، جو بات اللہ نے تم تک پہنچانی تھی اس کو جیسے کا ویسا پہنچایا، اور اللہ کی حکم کے مناسب رہنمائی سے بالکل ایک یعنی کہ کیا بتاتے، ایک ذرہ بھی کمی اور زیادتی ہم تک نہیں پہنچی. اس پر اللہ کی گواہی ہے اور اس پر صحابہ کی گواہی ہے. تو میری عزیز دینی بہنوں، اسی لیے ہم کو چاہیے کہ الحمدللہ ان طریقوں ہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے سے لیں گے انشاءاللہ نماز فرض کی تکمیل کے بعد. اور یہ بات بھی ضرور ذہن نشین رکھ لیجیے کہ یہ اذکار کب پڑھیں گے؟ فرض نماز تکمیل ہوتے ہی اذکار ذکر کو کرنا چاہیے. وہ کیونکہ دیکھیے کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے فجر کے ٹائم پہ ہم سنت پہلے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد فرض پڑھتے ہیں. فرض کے بعد کوئی اور نماز نہیں ہے تو فوراً اس کے بعد ذکر کرتے. لیکن ظہر میں جیسے مثال کے طور پہ موقیدہ سنتیں ہوتی ہیں، اس لیے پہلے سنت پڑھتے ہیں، پھر فرض پڑھتے ہیں، پھر ہم 2 رکعت سنت ہوتی ہے. تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، چار فرض پڑھ کے چار پہلی سنت، 4 فرض، پھر سنت پڑھ کے پھر 2 رکعت نفل بھی پڑھ کے جب بیٹھ کے اذکار پڑھتے. تو یہ بالکل صحیح نہیں، بلکہ ہم کو فرض نماز کسی وقت درمیان میں ملتی ہے، سنتوں کے درمیان، کسی وقت میں سنتوں کے اختتام پر، کسی وقت فرض ہی پہلے ہے سنت بعد. جیسے کہ مغرب میں پہلے 3 رکعت فرض ہے، پھر 2 سنت ہے نا.
تو ایسے وقت میں ہم کیا کریں گے؟ پہلے بھی فرض آ رہا تو فرض کا سلام پھیرتے ہی اذکار پڑھ لینا پورے، اس کے بعد سنت پڑھنا. اسی طرح کبھی درمیان میں، جیسے کہ ظہر کے وقت میں پہلے کی سنت بھی موقیدہ سنت ہے، تو ہم کیا کرتے؟ 4 رکعت سنت پڑھ کے 4 رکعت فرض پڑھتے، پھر 2 سنت پڑھتے. تو لیکن 4 سنت پڑھ کے 4 فرض پڑھتے ہی اس کے بعد اذکار پڑھ لینا چاہیے. اس کے بعد یعنی کہ سنت کے بعد اذکار نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آپ سنت ہو گیا، آپ اس کے بعد آپ کا نارمل معمول ہے. اصل ذکر کرنے کا جگہ فرض نماز کے بعد کے اذکار بولے تو فرض نماز کے سلام پھیرتے ہی شروع کر لینا. سمجھ گئے؟ اسی طرح فجر میں کسی وقت بھی ہو، یاد رکھ لیجئے کہ ہم کو فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی اذکار کی شروعات کر دینی چاہیے. اور اس طرح جیسے کہ الحمدللہ پہلی حدیث ہے، جس حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تکمیل ہونا، ختم ہونا، تکبیر یعنی اللہ اکبر کی آواز سے پہچان لیتے تھے ہم. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے. صفت الصلاۃ باب الذکر بعد الصلاۃ، حدیث نمبر 841 842، اور مسلم المساجد باب الذکر بعد الدعاء، حدیث نمبر 583. اور اس سے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کیا سلام پھیر کر اونچی آواز سے اللہ اکبر فرماتے تھے. اس سے ثابت ہوا کہ امام اور مقتدیوں کو نماز سے فارغ ہوتے ہی ایک مرتبہ، یعنی کہ ہم خواتین ہیں، اگر کہیں مسجد وغیرہ میں نماز پڑھ رہے تو اپنی آواز کو کم رکھنا، اگر گھر میں پڑھ رہے تو ہم تھوڑا سا اپنے حد تک آواز کو بلند کر سکتی ہیں، لیکن کسی بھی معاملے میں عورت کی آواز بہت زیادہ باہر جانا نہیں ہے. تو میری بہنوں، ہم کو چاہیے کہ اسی لیے ہم اپنی آواز کو تھوڑا سا کم رکھتے ہوئے تکبیر کو بلند کریں انشاءاللہ. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر. آپ سب سے امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگ پیپر پین لے کر ان تمام کو درج کر لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ نماز ہماری زندگی کی وہ عبادت ہے جو روزانہ 5 وقت ہم کو کرتے رہنا ہے، یہاں تک کہ ہم کو موت آ جائے. میری بہنوں، دیکھا رمضان کے روزے سال میں ایک مرتبہ ہے، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، حج زندگی میں ایک مرتبہ، لیکن نماز پوری زندگی عقل سے شروع ہوتی ہے تو موت تک کبھی نماز معاف نہیں ہے ہمارے لیے. تو پھر ہم کو احساس ہونا چاہیے اس کا صحیح علم ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. تو میری عزیز دینی بہنوں، اسی لیے امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے ہاتھ سے، اپنے قلم سے کام لیں گے اور ان احادیث کو درج کر لیں گے. یہ سلسلے وار انتخاب شدہ ہے آپ کے پاس کہ اس سے ایسے ہی انداز لے کر چلیے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پہلے تکبیر، سلام پھیرتے ہی تکبیر کا بلند کرنا، اور اس کے بعد آئیے دوسری حدیث ہے جس کے راوی ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز ختم کرتے تو 3 مرتبہ یہ فرماتے: استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. دیکھا اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے سلامتی، یعنی کہ استغفار کے معنی ہوتے ہیں مغفرت کا طلب کرنا، اللہ سے مغفرت کا طلب کرنا. اور اسی طرح آپ اس کے بعد فرماتے: اللہم انت السلام، یا اللہ آپ ہی سلامتی دینے والے ہو، ومنک السلام ہوں، اور آپ سے ہی سلامتی ہے، تبارک تھا، بابرکت ہے اللہ آپ، یا ذوالجلال والاکرام، اے ذوالجلال و اکرام. الحمدللہ میری بہنوں، اس طرح اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ تو آپ بڑے جلال والے اور بڑے ہی بابرکت ہے. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا، کتاب المساجد باب استحباب الذکر بعد الصلاۃ، حدیث نمبر ہے 591 591. کیونکہ ہم خواتین وہ ہے جو کسی کی بیویاں ہیں تو کسی کی بہنیں، کسی کی مائیں ہیں تو کسی کی بیٹیاں، اور خواتین کا درجہ گھر میں وہ ہوتا ہے کہ کیا خوب کہا ہے کہنے والوں نے، مرد کا دین دہلیز پہ رک جاتا ہے
لیکن عورت کا دین گھر سے خاندانوں تک چلا جاتا ہے. تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ سے کام لیجئے, کیونکہ سنیں گے صرف تو بھول بھی سکتے ہیں, لیکن اگر لکھ کر رکھ لیں گے تو اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, سبھی کو یہ سکھائے. اور ہر مسلمان کا یہ عمل کرنا ضروری ہے میری بہن, الحمدللہ. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تو دیکھا صحابہ بھی ایسے ہی کرتے. اس کو سن, نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے سب کے لیے پڑھتے, نہ صحابہ سن کر آمین آمین کہتے. تو اس سے کیا پتا چلا اجتماعی نہیں ہے. سلام نماز اجتماعی ہو یا انفرادی, عبادت اذکار پورے انفرادی, اپنا آپ پڑھنا پورے لوگ, ٹھیک ہے. الحمدللہ اتنا ہے کہ امام کی آواز سن لیے تکبیر کی, خود بھی تکبیر کر لے, پھر استغفار پڑھ کے اپنا اپنا, اس طرح سے الحمدللہ. اور اکیلے بھی پڑھتے ہیں تو اسی انداز میں فرض نماز کے بعد اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے. تو چلیے ماشاءاللہ, اب یہ ہو گئے 2 اذکار. اب آئیے تیسرے ذکر کی طرف. میری عزیز دینی بہنوں, یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کرتے چلیں گے ہم, کیونکہ بہت ساری بہنیں ہم ایک وقت سے, یا اس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کچھ پڑھتے ہیں, کوئی کچھ نہیں پڑھے, تو کچھ پڑھے لکھے ہیں جو ادھورا پڑھے لکھے ہیں نا, ان کے لیے ہی بڑا مسئلہ ہے. تو آئیے ان کے لیے بتا دیں, کیونکہ کئی ایک وقت ایسے بھی گزرے ہیں, صوفیوں نے کچھ ایسی کتابیں ہندوستان میں لکھی ہے جس کی وجہ سے صحیح احادیث میں کچھ زیادتی الفاظ ملتے ہیں. چاہے وہ چاند کی دعا لے لو, چاہے وہ کھانے کی دعا لے لو, چاہے وہ آپ کو کیسے بتاؤں میں آپ کو, یعنی کہ اذکار ہے وہ لے لو. اسی طرح سے نماز کے بعد کے اذکار میں بھی زیادتی ہے, ایسے کئی جگہ ملتا ہے. اس طرح اذان کے بعد کی دعا میں بھی آپ کو زیادتی ملتی ہے. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے, بلکہ ہم کو کیا کرنا ہے, اس سے بچنا چاہیے. جس طرح ہم کو چاہیے کہ وہ لوگ کچھ الفاظوں کی زیادتی, اسی طرح جو ہے نا, نماز کے سلام پھیرنے کے بعد جب اللہم انت السلام و منک السلام, یہاں پر ہم پڑھے تبارک یا ذا الجلال والاکرام, یہاں تک کہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن اکثر دعا میں یہ آتا, دیکھو یہاں پر نورانی نماز کی جو کتابیں ملتی ہے حیدرآباد میں, اپنے پاس ہندوستان میں, وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ حَيَّنَا یعنی کہ وَبَسَّانَا بِالسَّلَامِ وَدْخِلْنَا دَارُ السَّلَامِ, ایسے الفاظ کی زیادتی ملتی ہے. تو یہ الفاظ حدیث سے ثابت نہیں, صرف کتنے, یہ اتنے ہی الفاظ, اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, یہ صحیح حدیث سے ہے. تو یہ زیادتی والے الفاظ اگر آپ پڑھتے تھے بھی تو ترک کر دیجئے, کوئی بات نہیں ہے, ترک کر دیجئے. نہیں معلوم تھا, ہم اس کو نیکی سمجھ کے کرے, لیکن اگر نیکی وہ نہیں ہے اور سنت وہ نہیں ہے تو بہترین عمل کیا ہے, ترک کر دینا. جب کوئی بندہ اگر کسی چیز کو یعنی کہ نہیں معلوم ہونے پر نیکی سمجھ کے کرتے تھے, معلوم ہوتا ہے تو فوراً اس کی اصلاح کریں گے. تو جتنا ہم وہ کریں نیکی سمجھ کے, اللہ اس کو بھی ہم کو اجر کی صورت میں درستگی کر کے عطا فرما دے گا. لیکن کب ہوگا وہ, جب ہم صحیح کو معلوم ہوتے ہی جو غلط تھا اس کو صحیح کر لیں. تو میری بہنوں, اب اکثر لوگ یہاں سوال کرتے, بھائی ایسا کرنے سے کیا ہونا ہے, عربی کے تو الفاظ ہے نا, نیکی ہے, یہ بھی کیا ترجمہ غلط ہے کیا اس کا, یہ تو اور اچھا, اس کے بعد بھی تو بہترین اور زیادہ اچھے اچھے الفاظ ہے, تو کہہ لینے میں ہے کیا. تو میں آپ سے ہی پوچھوں میری بہنوں, ہم خواتین ہیں, چلو اپنی ہی مثال لے لیں گے. کسی نے, معمولی دے رہی ہوں میں اس بات کو, کیونکہ ہر کوئی کرنے والی خاتون لیں گے, ہم کسی ڈاکٹر, انجینئر, کلکٹر, کوئی بڑے عہدے کی مثال نہیں لیں گے, بلکہ یہ مثال لیں گے کہ ہم سب خواتین ہیں, کبھی نہ کبھی تو ہم پکوان تو کرتی ہے نا. تو اب آپ بتائیے, آپ کو اور مجھے اگر ایک میٹھا بنانا ہوگا اور ہم نے وہ ڈش بنانے کا طریقہ کسی بہن سے سیکھا ہوگا یا یوٹیوب سے سیکھا ہوگا, کچھ بھی کیا, چلیے آپ جب وہ ڈش بنانے بیٹھتی ہیں تو آپ برابر ہر چیز لے لیتی ہے, جتنا اس میں بتایا جا رہا اتنا پورا پورا برابر لیتی. تو گھر آپ ہی کا ہے بھائی, شکر آپ کو بڑی پسند ہے, ایک کام کرو, اگر انہوں نے ڈش میں 1 کپ شکر ڈالی ہے تو آپ 5 کپ شکر ڈال لو, کیا ہونا ہے, شکر تو آپ کے اپنے گھر کی ہے. انہوں نے 2 ٹی اسپون گھی ڈالے ہیں تو آپ 5 ٹی اسپون گھی ڈال لو. انہوں نے کوئی چیز آدھی ڈالی ہے تو آپ پوری ڈال لو, تو کیسا رہے گا. تو آپ بولیں گے نہیں باجی, ایسا اگر ہے تو کوانٹٹی بڑھانا ہے تو پوروں کی بڑھا دیں گے ہم, تبھی جو ہے نا وہ سب برابری میں آئیں گے. ورنہ کوانٹٹی اگر ہم اسی مناسبت سے بنا رہے ہیں میٹھے کی, جتنی کی ہم دیکھ چکے ہیں, جب وہ ریسیپی ہمیں بتاتی ہے تو ہم شکر نہیں بڑھا سکتے. تو کیا شکر زہر ہے میری بہنوں, میں آپ سے پوچھوں کیا شکر زہر ہے, شکر تو میٹھا ہے, میٹھا تو اچھی چیز ہے نا, اور آپ کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے ڈائبٹیز کا, تو پھر کیوں شکر زیادہ نہیں کرتی. تو آپ بولے نہیں, میٹھے کا مزہ خراب ہو جائے گا اور ہم کھا نہیں سکتے. ریسیپی دیکھی تو اسی لیے ہے نا. تو ایک معمولی سی غذا میں
اتنا احساس میری بہنوں، کیا ہماری آخرت اس سے زیادہ اہم نہیں؟ کیا ہماری عبادات اس سے زیادہ اہم نہیں؟ بتائیے. ہم جب دنیا میں کئی کام ایسے کرتے ہیں ایک وقت تک عمر میں کہ کام کاج کرنے میں، لین دین کے معاملات میں ہمیں معلومات نہیں تھے، ہم اور آگے پیچھے کرنے لگتے. لیکن جب سیدھا صحیح اور کسی علم رکھنے والے، جو دنیاوی علم بھی اہمیتی ہے، رکھنے والوں سے جب ہمیں پتا چلتا ہے تو ہم فوراً ان کا شکریہ ادا کر کے اپنے کام کو صحیح کر کے اللہ کے شکر گزار ہوتے کہ اللہ بہت اچھا ہوا ان سے جوڑ کے، اللہ ہم کو یہ صحیح بتا دیے، نہیں تو ہم نیچے اوپر کر رہے تھے. تو میری بہنوں، پھر کیا اللہ کا اس بات پر شکر ادا نہیں کریں گے ہم اور آپ کہ اللہ نے ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت سے رہنمائی دی؟ اور حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم ایک وقت تک دور تھے، لیکن آج ہمارے آگے ہر علم کھل کر صحیح حدیث اور قرآن کی روشنی میں جب آ رہا ہے تو ہم اس کو اپنائیں اور اس کی اصلاح کریں اپنے غلطیوں کی، اور اللہ کے آگے سربے سجود ہو جائیں کہ یا اللہ آپ کا احسان ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ آپ نے ہم کو رہنمائی دی. اگر اسی حال میں مر جاتے تو ہم تو دھوکے میں رہتے کہ ہم جو کر رہے صحیح کر رہے، لیکن جا کے وہاں پتا چلتا کہ آپ نے کئی صحیح کو غلط سے جوڑ لیا. بتائیے، آج ہم ایک ڈش بنانے کے بعد کچن میں پکوان پورا کر کے اس کو دھیرے سے چھوٹے چمچے میں لے کے بازو سے چکنا نہیں بھولتے. کیوں؟ ہم بولتے نہیں نہیں، اگر دستر پہ لے جاؤں گی نمک وغیرہ کم ہوگا، میں انسان ہوں، کمی پیشی کی ہوگی اور کم ہوگا تو وہاں اگر کوئی کہیں گے تو یہ شرمندگی میں برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں یہیں پر اپنے کام کو صحیح کر لوں تاکہ میرے کو وہاں شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو پھر میری بہنوں، کیا آخرت اس سے زیادہ اہم نہیں کہ اس دن تو شرمندگی نہیں پچھتاوا ہوگا؟ یاد رکھو، اگر آج ہم احساس نہیں کریں گے، اصلاح نہیں کریں گے، کہیں گے نہیں نہیں ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، جو ہوتے آیا صحیح ہوتے آیا، میں تو نورانی کتاب کو ہی پکڑ کے رکھوں گی، میں تو وہ پل سورے کے دعائیں پڑھوں گی، میں تو فلاں ہی کروں گی. تو میری بہنوں کل اللہ کے پاس جائیں گے اور پتا چلے گا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی، بلکہ وہ تعلیمات جو آپ تک آتی تھی، جو آپ پڑھتی تھی، جو آپ سنتی تھی لیکن حصہ نہیں بنایا، وہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. تو میری بہنوں، کیا بتائیے ہم کو پچھتاوا نہیں ہوگا؟ اور کیا ہم چاہتے ہیں ایسے پچھتائیں؟ دنیا میں تو ہی اگر ہماری کوئی ڈش خراب ہو جائے تو اس میں ٹیمپروری طور پر بھی کچھ ملا کے ہم اس کو صحیح کر سکتے، لیکن یہ اعمال کا خبر تو وہاں جانے کے بعد ہوگی. تو پھر ہم اطمینان بخش کب ہو سکتے ہیں کہ وہاں ہماری خبر ہم کو صحیح ملے گی، اعمال کی کامیابی ہم کو اطمینان میں رہے گی؟ وہ اللہ کے حکم پہ اطمینان رکھنا، اور اللہ کا حکم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. اس لیے اطمینان بخش ہو سکتے ہیں وہ بندے جو کہ سنت کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بدلیل اپنے چھوٹی بڑی سب عبادتوں کو کرتے ہیں. اور نماز تو وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اطلاع پہنچاتے گئے کہ قیامت کے دن سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی. اگر نماز صحیح تو سب اعمال صحیح، نماز صحیح نہیں تو تمام اعمال بھی اکارت. تو میری بہنوں، ہم کو اس معاملے میں کتنا حساس ہونا چاہیے. تو آئیے، میں امید رکھتی ہوں کہ ان احادیث کو سننے کے بعد ہم سے جو کمی پیشیاں ہو رہی تھی وہ ہم ضرور نکال دیں گی، اور جو صحیح احادیث سے ہمیں ملتا ہے اتنے ہی پر ہم عمل کریں گے. میں ضرور ہرگز یہ نہیں کہوں گی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، کہ میں یہ ہرگز نہیں کہوں گی کہ میرے کہنے کے بعد، بلکہ میں یہ کہوں گی آپ اور میں قرآن اور حدیث پڑھنے کے ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح کرنا. آپ کو اور مجھ کو آخرت کی تیاری اللہ کے حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنا ہے، کیونکہ نجات اسی پہ ہے اور اللہ کا وعدہ ان کے لیے حق ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحمت ہو اللہ کی. اللہ کی رحم کے صدقے اگر باوجود ہماری پوری مکمل اتباع سنت کے ہم سے پھر بھی کوئی کمی پیشی ہو جائے تو اللہ ارحم الراحمین اپنی رحمت کے صدقے مغفرت فرمائیں گے. لیکن ہم جاننے بوجھنے کے باوجود تو تمام تعلیمات کے رہنے کے باوجود بھی بے پرواہ رہیں گے تو میری بہنوں، کل اللہ کے آگے ہمارا معاملہ کیا ہوگا بتائیے؟ معمولی سے ایگزام میں ہی ہم غلط آنسر لکھتے ہیں تو ہم کو ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملتا. پھر بتائیں اس دن تو ناکامی کے لیے نہ ہم دماغی طور پہ تیار ہیں، نہ دلی طور پہ، نہ زبانی طور پہ کہ رات دن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو پھر میری بہنوں، ہم کو چاہیے نا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے حساب سے، طریقے کے حساب سے زندگی گزارے. اللہ نے دین کو ایسے ہی نہیں بھیج دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا.
کیوں کہ وہ ہم کو صحیح طریقے سے اسلام پہنچائے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین، آپ ان کو کھول کھول کر سمجھانے والی شخصیت ہو، ہم نے آپ کو اسی کے لیے بھیجا ہے. تو کھول کر مراد کیا ہے؟ اللہ نے حکم دے دیا ذکر کرو، وہ ذکر کو کیسے کرنا، کیا کرنا، ذکر کی مناسبت بتا رہی ہوں کیونکہ آج کا ہمارا عنوان ذکر ہے. تو نماز کے بعد کون سا ذکر کیسے کرنا؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دیگر تمام جگہ یہی طریقہ ہوگا، بلکہ یہاں کا معاملہ یہ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہر عبادت سے جڑے اذکار ہم ضرور جانیں گے انشاءاللہ، اور پھر درست کریں گے. اسی عزم کو اپنے دل میں رکھیے اور اسی عزم کے ساتھ اس محفل کو چھوڑیے. میری بہنوں تو دیکھیں، اس طرح کے الفاظ اگر کسی نے پڑھ رہے ہیں تو ان اضافہ الفاظ کو ترک کر دیجیے. اور جو ہے الحمدللہ ہم کو چاہیے کہ ان الفاظ یہاں تک کے ہی یا ذل جلال والاکرام تک ہی الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہاں تک ہی ہم کو پڑھنا چاہیے. چلیے الحمدللہ. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، آئیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری حدیث. اس حدیث کے راوی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہتے ہیں، بہت غور سے سننا میری بہن، ان حدیث کو بھی اس کی فضیلت ہم کو اس سے پتا چل رہی. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. آپ صحابی فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میں تجھے وصیت کرتا ہوں. سبحان اللہ. دیکھو کیا فرمایا، تو میں تجھے وصیت کرتا ہوں. وصیت کرنا، نصیحت کرنا، یعنی اس بات کو اچھا سے سمجھانا. وصیت کس کو بولتے ہیں؟ یہ کام ایسے ہی کرنا، دیکھو اس کو چھوڑنا نہیں، اسی پہ قائم رہنا، یہ وصیت ہے ان کی. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب تم مجھ سے محبت کرتے ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو میرے محبت کرنے والوں میں تم کو وصیت کرتا ہوں، تم اس کو سنو. تو میری بہنوں، آج ہم آپ بھی اسی دل کی چاہت میں جیتے ہیں، اور حق ہے یہ، ہمارا زبانی قول نہیں بلکہ دل سے ہم نا کہتے ہیں نا ہم سب کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ گواہ ہے ہمارے ضمیروں پر کہ ہم اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی آل سے زیادہ، اپنے تمام اسباب سے زیادہ، ہمارے والدین سے بھی زیادہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تو پھر محبت کرتے ہیں تو آئیے اس حدیث کو جانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت کی. فرمایا، سنو اے معاذ، ہر فرض نماز کے بعد، نہیں کہ حدیث میں تو کیسے آتا ہر نماز، لیکن یہاں ہر فرض نماز، ذہن نشین کیجیے اس کو میری بہنوں. فرمایا ہر نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا، اس دعا کا پڑھنا نہ چھوڑنا. تو یہ دعا ہے، دیکھیے، ربی آئنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا. اس کا ترجمہ ہے، اے رب میرے، ذکر کرنے مجھ کو، یعنی کہ اے رب میرے، مجھے ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی اچھی عبادت کسی نے کی ہے میری بہن؟ تو اس سے اپنی بندگی اور انسان کی کمزوری کا احساس ہم کو دلاتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے عبادتوں میں کمی پیشی ہو سکتی ہے. تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں جو کہ عبادت میں خشوع، خضوع اور اللہ کے تمام وہ احکامات جس کو عبادت کا حصہ ہے اس کے ساتھ آپ ادا فرماتے تھے. لیکن تکمیل کے بعد پھر آپ فرماتے اللہم، یہاں پر آپ ربی آئینی بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم آئینی بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں بھی اللہ کے لیے ہے. یا اللہ، یا اللہ. فرماتے ہیں کہ آئینی، بس تو مجھ کو، یعنی کہ بہترین ذکر کرنے اور تیرا شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں میری مدد فرما. تو اس سے بھی زیادہ تو دیکھا، اس جستجو میں عبادتیں ہر بار اور بہتر ہوتی جاتی تھی. لیکن آج ہمارا معاملہ ایسا ہے، کیسی عبادت کر رہے ہیں کبھی دیکھتے ہی نہیں. حقیقت میں کسی اہل علم نے کیا خوب کہا، اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہو اور اپنے عبادتوں کی قبولیت، تو لوگوں کا نہیں بلکہ اپنا محاسبہ کیا کرو. دوسروں کو نہ دیکھا کرو، خود کو دیکھا کرو. تو ہم اپنی ہر عبادت کے بعد اپنے آپ کو دیکھیں گے اور محض غور کرتے کریں گے کہ میں عبادت میں کیا کمی کری، کتنی کمی کری، تو نیکسٹ میں اس کو صحیح کر سکتے. ورنہ کیا ہو رہا، دنیا میں مشغولیت، دنیا کے پیچھے نظریں، ہم کو اپنے آپ سے ہم بے پرواہ ہو رہے. جبکہ یاد رکھے میری بہنوں، کل قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھیں گے
کہ तुम्हारे पड़ोसियों ने क्या किया, हत्ता कि ये भी नहीं पूछेंगे तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया। अच्छा ये भी बता दूं आपको, शौहर और औलाद के लिए भी हमारी जिम्मेदारी हम पहुंचा दिए हम, लेकिन इबादत में हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरी बहन। हाँ उनको तवज्जो दिलाइए, उनको कोशिश कीजिए, उन पर सख्ती भी कीजिए, नरमी भी कीजिए। जिस तरह से मानते हैं बच्चे या शौहर, उनको अल्लाह की तरफ रगबत दिलाने की कोशिश करना। लेकिन हम जबरदस्ती उनको ना वजू बना के ले जाके मुसल्ले पे ठहरा के नमाज नहीं पढ़ा सकते, या हम मार के पढ़ो, नहीं पढ़े तो मारती हूँ आपको बोल के अस्कार वगैरह नहीं पढ़ा सकते। लेकिन मेरी बहनों कुछ है नमाज के मामले में, अगर 10 साल की उम्र के बाद बच्चे ना पढ़े तो मार की सजा देनी है। लेकिन देखा ताकि वो सुधर जाए, तो इसी तरह हम मोहब्बत से यानी कि बहला फुसला कर भी उनको या किसी चीज की तरफ उनको रगबत दिला कर भी ये इबादत करा सकते हैं। लेकिन क्या है, अगर बावजूद इसके वो लोग लापरवाह रहे तो हम उनके जिम्मेदार नहीं होंगे। अल्लाह ये नहीं बोलेंगे पहले तुम्हारे शौहर का बोलो, बच्चों का बोलो, माँ बाप का बोलो, भाई बहनों का बोलो, फिर आओ आपका हिसाब दो। पहले अल्लाह क्या बोलेंगे, जरनी वमन खलकतु वहीदा, छोड़ दो इसे और मुझे अकेला, जिसको मैंने अकेला पैदा किया, ताकि पहले हमारा हिसाब हो और हमारी जिम्मेदारियों का हिसाब। तो मेरी अजीजों, इसीलिए हमारी इबादत को अच्छी तरह समझ कर अदा करने की तालीम डालिए, कोशिश कीजिए और वैसे ही तालीम हासिल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हो गई और एक हदीस कि अब तो इससे क्या पता चला, पहले तकबीर, फिर इस्तगफार, फिर इसके साथ ये दुआ, फिर उसके साथ ये दुआ। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये हदीस जो आपको मिलती है जो अभी मैंने बताई है, आइए उस हदीस की दलील दे दूं आपको मैं। नसाई की हदीस है और ये है किताबुत सफतुस सलात, अल्हम्दुलिल्लाह हदीस नंबर है। और हदीस देखिए 131226, 1226। और अबवाब अल वितर, बाबुल फिल अस्तगफार, हदीस नंबर 1522, ये भी आपको मिलेगा। इमाम हाकिम ने भी इसे रिवायत किया, इमाम इब्न हब्बान ने भी रिवायत किया, इमाम नोई रहमतुल्लाह अलैह भी इसकी तफसीर बयान करते हैं, और सुनन अबू दाऊद से भी आपको ये मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने अहादीस में आप देख सकते हैं, हाँ बेशक इतने तमाम अहादीस में आप इसको देख सकते हैं माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आइए अब हम आगे चलें। आइए मेरी बहनों, हदीस नंबर 4, हजरत मुगैरा बिन शैबा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फर्ज नमाज के बाद कहते थे, कम से कम एक मर्तबा हम सबको भी ये कहना चाहिए, ये एक मर्तबा कहने वाला जिक्र है। फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतईत वला मूतिया लिमा मनात वला यंफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। इसका तर्जुमा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए सारी तारीफ है, और वो हर चीज पर खादिर है। या अल्लाह, अब यहाँ से दुआ, कलमे तौहीद का तर्जुमा हुआ, फिर अब दुआ हो रही, देखिए, या अल्लाह, तेरी अता को रोकने वाला कोई नहीं और तेरी रोकी हुई चीज को अता करने वाला कोई नहीं, और दौलतमंद को उसकी दौलत तेरे अजाब से नहीं बचा सकती। यानी किसी दौलतमंद की दौलत तेरी ताकत के आगे, यानी कि तेरे हुक्म के बगैर या तेरी कुव्वत के आगे कितनी ताकतवर होंगे, तो वो अपने आप को उस असबाब से या ताकत से बचा नहीं सकती। सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, इस हदीस को रिवायत किया है सही अल बुखारी, सफतुस सलात, किताबुल अजान, बाबुल जिक्र बादस सलात, हदीस नंबर 844, और मुस्लिम किताबुल मसाजिद में भी यह हदीस आपको मिलेगी, बाब इस्तेहाबुल इस्तेजाबुत जिक्र बादुस सलात, हदीस नंबर 593। तो देखो बुखारी से क्या है, हदीस नंबर 4844, और सही मुस्लिम की हदीस है 593। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों, सही इसको बोलते हैं मुत्तफिक अलैह, तो इस दो जगह पर भी आपको ये जिक्र मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात है। अब इसके बाद मेरी बहनों, क्या हमें जरूरत पड़ी कि हम ये कहें कि या अल्लाह हमको ये दे, ये दे? क्या बोल रहे हैं हम लोग, या अल्लाह, अल्लाह ने खुद ये हमको दिया, अल्लाह को मालूम है हमको कौन सी चीज की जरूरत है। अल्लाह को मालूम था जब हम माँ की कोख में थे हमको सांस की क्या यानी कि हमारे कंडीशंस था, तो वही हिसाब की सांस हमको दी अल्लाह ने। दुनिया में आए तो देखो धड़कनों का अंदाजा भी लगा लो आप। वो अल्लाह जो ज़ईफी की धड़कन अलग होती, जवानी की धड़कन अलग होती,
ब्लड का सर्कुलेशन अलग होता, ग़िज़ा खाने पीने की मकदार अलग होती, सांस लेने का अंदाज। तो कोख से गोड़ तक संभालने वाले अल्लाह मेरी बहनों, क्या अल्लाह को नहीं पता कि हमको दुनिया में किस चीज की जरूरत है? क्या हमको यहाँ आने के बाद जरूरतें पड़ेंगी? तो अल्लाह ने वो सब चीजें रख दी, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर हमारा कोई खैर खा नहीं है, कोई हमारा हमदर्द नहीं। उसने हमें भेजा, उसने ग़िज़ा दी, उसने सांसें दी, उसने हमें यहाँ पर दवा बीमारियों में शिफा दी, दुआओं की कबूलियत रखी। और वो उसने जो दुनिया दी, उसी ने आखिरत का सामान दुनिया में किया, रसूलों को मबूस किया, किताबों को भेजा गया, उनसे रहनुमाई दी। अल्हम्दुलिल्लाह। वो अल्लाह के हमारे ताल्लुक से ये बात का एहसास नहीं रखते कि हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। हम कई बार तो हम नहीं जानते मेरी बहनों, लेकिन अल्लाह को इल्म है। याद रखिए, वो अल्लाह जो माँ की कोख में बच्चे को दांत नहीं दिए, लेकिन दुनिया में आने के बाद जब ठोस ग़िज़ाओं के मजे लेना है, तो अल्लाह ने हमको दांत जैसी नेमत दे दी। तो वो अल्लाह को नहीं मालूम कि हमको कब कौन सी चीज की जरूरत है? इसीलिए मेरी बहनों, अल्लाह पर ईमान का माना, खाली यहाँ नहीं जाइए, वो दरगाह पे सजदा नहीं करिए, वो नहीं करना ही नहीं है, वो सब छोड़ने के साथ इस सब पे तवक्कुल रखना। ये दोनों चीजें, गुनाह से बचना और नेकी पर अमल करना, तभी हम लोग, और अल्लाह पे तवक्कुल भी वैसे ही करना, अल्लाह के मना करदा कामों से रुकना, शिर्क से बचना, और अल्लाह की तौहीद पर इतना यकीन रखना जिंदगी के हर मामले में। यही है कि वह कुल्ली खदरी खैरी ही व शर्री ही में आता है। तो बस इन दुआओं के सिवा आपको क्या जरूरत है? क्या बोल रहे हैं आप? अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आता। आप जिसको जो चीज दे दे, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, और अगर अल्लाह आप रोक ले तो कोई फिर देने वाला नहीं। इसमें कितनी जामे दुआ है मेरी बहनों। और फिर या अल्लाह, किसी ताकतवर की ताकत उसको बचा नहीं सकती है आपके आगे। तो बस अब इससे बड़ी दुआएं और क्या होती है? सोचो, क्या इसके बाद भी दुआओं की जरूरत है? इसीलिए कभी भी तर्जुमा करिए, और तर्जुमे को दिल से एहसास करिए, सिर्फ रट्टा भी मत लगाइए, तो पता चलेगा क्या प्यारी दुआएं अल्लाह ने हमको दी। अब आइए मेरी बहनों, आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह आने वाली 5वीं हदीस की तरफ। इतने तो अस्कार हैं, हम तो देखो कितने पढ़े, हमको यही नहीं मिल गया, और फिर कहते हैं अल्लाह हमें देते ही नहीं। आप मांगिए भी तो ना, दिल लगा के मांगिए, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के मांगिए, अल्लाह के आगे रो कर मांगिए, अल्लाह जरूर देंगे मेरी बहनों। इस तरह आप देखिए, 5वीं हदीस अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से सलाम फेरने के बाद ये पढ़ा करते थे। तो ये भी जिक्र है, उसी का हिस्सा है। देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु। उन चार के बाद ये पढ़ना, पांचवा, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु वला नअबुदु इल्ला इय्याहु, लहुन निअमतु व लहुल फज़लु व लहुस सनाउल हसनु, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून। आइए तर्जुमा करें। अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए सारी तारीफ है, और वो हर चीज पर कादिर है। बेशक तहे दिल से अल्लाह के लिए ये इखलास की दुआ एहतमाम है, तौहीद का इकरार है। गुनाहों से, अब आइए पढ़ते हैं आगे तर्जुमा। गुनाहों से रुकना और इबादत पर कादिर पाना सिर्फ अल्लाह की तौफीक से है। अल्लाह के आगे हम इकरार कर रहे हैं हर 5 नमाजों के बाद कि या अल्लाह, कोई गुनाहों से नहीं रुक सकता और नेकी नहीं कर सकता मगर तेरी तौफीक से। अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, और हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं। हर नेमत का मालिक वही है, और सारा फजल उसी की मिल्कियत है। यानी कि अल्लाह ताला के फजल और उसकी नेमतों का इकरार करते हैं और कहते हैं उसी के लिए अच्छी तारीफ है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं, हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं, अगरचे के काफिर गुनाह माने। इस इकरार का अल्हम्दुलिल्लाह कहना हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो देखा कितनी प्यारी दुआ है, क्या प्यारा तर्जुमा है मेरी बहन। क्योंकि इस पूरे वक्त में हमको अस्कार को तकमील करना है, मुकम्मिल, इसीलिए हम इस पर बहुत ज्यादा नहीं करें। लेकिन अगर एक एक जिक्र पर एक एक लफ्ज लेकर पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो हर जिक्र में तौहीद से इब्तिदा होता है, और फिर बंदगी अल्लाह के आगे अपने आप को पेश करती है, फिर उसकी रहमतों की इल्तिजा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बढ़कर क्या चाहिए?
اور اس دیکھا اس حدیث کو روایت کیا مسلم کتاب المساجد بابل استجابت ذکر بعد الصلاۃ، یعنی کہ نماز کے بعد کیے جانے والا ذکر، کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 594، 594، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں دوسرے ذکر کو، حدیث ذکر نمبر 6۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ پکڑتے تھے، یعنی انہیں پڑھتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی الارض للامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اس ذکر کا بھی اہتمام فرماتے، یہ اہمیت والے اذکار میں سے۔ اس کا ترجمہ ہے، ضرور غور سے سنیں: اے اللہ، میں بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ مانگتی، کسی بھی کام میں بزدلی۔ اب سوچو جب ہمارے اندر اللہ ہمت دے دے، ہم کو اپنی طاقت دے دے، رہنمائی دے دے، تو کوئی بھی حالات ہوں گے ہم ایک دم استقامت کے ساتھ رہیں گے۔ تو اس سے بڑھ کے دعا اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور کس سے؟ کنجوسی سے۔ کنجوسی کیسی چیز ہے؟ کیا بتایا گیا کہ جنت میں داخل نہ ہوگا بخیل۔ تو اللہ، کنجوسی سے بھی تیری پناہ مانگتی ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتی ہوں کہ مجھے رذیل یعنی بدترین بڑھاپے کی طرف پھیر دیا جائے۔ تو مطلب کیا ہے؟ ایسا بڑھاپا جو کہ تجھ سے غافل ہو، تیرے توحید سے غافل ہو۔ عمر تو مل رہی ہے، اور میری بہنوں، عمر کی درازگی کا ملنا یا بڑھاپے کا ملنا بھی ایک نعمت ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ لیکن اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کا اہتمام کرتے، تو یہ کہ کیونکہ ہم دیکھتے نا اکثر بوڑھے لوگ کیا رہتے، اتنی بڑی عمر کو بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ان کے پاس پورے خاندان والے آتے، ان کی سناتے پوروں کے غیبت کا بھنڈار ان کے پاس۔ معاذ اللہ میرے الفاظ کو گرا نہ لے، ہم دیگر نہیں بول رہے، لیکن عنوان ذکر ہے یہ، لیکن یہاں پر جملہ آیا ہے تو میں بتانا چاہتی ہوں۔ تو بڑھاپے سے، برے بڑھاپے سے مراد وہ بڑھاپا جو ایکسٹرا عمر مل رہی ہے اپنے کو، زندگی میں ایک بونس ملا۔ تو دیکھو دنیا میں آج غافل لوگوں کو بھی دیکھیے، بونس جب آتا نا تو کیا بولتے ہیں، اس کا کچھ اچھا چیز خریدیں گے گھر میں، کیونکہ بونس کے پیسے ہے نا۔ اکثر گورنمنٹ سروینٹس جو رہتے ان کے گھروں میں یہ چیزیں آتی ہے، تو یہ جمع پونجی کا وہ لوگ کیا کرتے، کچھ بھی فائدہ مند چیز لاتے۔ بونس کے پیسے آ رہے، ہوٹل کو کھا کے جا کے اڑا دیتی، بولتے کوئی ہے نا، بونس کے پیسے آ رہے پھینک دیں گے پورے، بولتے نہیں نا۔ تو پھر بڑھاپے کی عمر کا ملنا ایک برکت ہی ہے میری بہنوں، لیکن وہ خوش نصیب ہے جو اپنی اس عمر کا بھی فائدہ اٹھا لے اور بہت زیادہ نیکیاں کرے، اور بہت زیادہ ذکر میں، عبادتوں میں کثرت ہے۔ کیا معلوم جوانی کی ذمہ داریوں میں کم ہم کرے نہ کرے ہوں گے، اب موقع مل رہا تو بہت زیادہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن دیکھتے نا بہت سارے یہ وقت کو بھی دنیا داری میں لگا دیتے، غلطیوں میں۔ تو اسی لیے ایسا بڑھاپا نہ دے اللہ، جو کہ یعنی کہ بدترین بڑھاپے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور ایسا بھی جو محتاجی کا بڑھاپا ہے، اس میں دو چیزیں آ جاتی ہے۔ تو اللہ ہم کو بڑھاپا دے بھی، تو یہ دعا اگر اپن کر رہے ہیں نا، تو یاد رکھیے بڑھاپا ملے گا بھی تو وہ بھی اللہ کی فرما برداری میں رہے گا، اور پھر دوسرا پہلو اس کا یہ رہے گا، بدترین سے مراد کہ ہم کسی کے محتاج ایسے نہیں ہو جائیں گے کہ ہم کو یعنی کہ بہت کسی کے اوپر بوجھ بن جا رہے تھے، گھر انتظار دیکھ رہا کہ اللہ کیا تو بھی ہے بھائی، کب ختم ہوئیں گی ان کی زندگی، ہم خود ایک دن بول رہے ہیں اللہ موت دے دے، اب میں اور تڑپنا تکلیف اٹھانا نہیں چاہتی ہوں ایسے۔ تو میری بہنوں، ان بڑھاپے کی تکالیفوں سے بھی، لوگوں پر بوجھ بن جانے سے بھی ہم بچیں گے۔ تو لہٰذا کیا ہے، بدترین بڑھاپے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اسی طرح میں دنیاوی فتنوں اور عذاب قبر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس حدیث کو بخاری کتابت دعوات باب الاستزاد، اس کا معنی ہوتا باب الدعا من ارذل الامور ومن فتنۃ الدنیا ومن فتنۃ النار، اس میں آپ کو ملے گا۔ اس میں بتایا جا رہا حدیث نمبر ہے، دیکھیے 6374، یعنی کہ حدیث نمبر 6373، اس طرح سے یہ حدیث ہم کو ملتی ہے الحمدللہ۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، ہم کو چاہیے کہ اس دعاؤں کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ اور آئیے بہت پیاری ایک بڑی پیاری حدیث بتاتی ہوں آپ کو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، کچھ غریب صاحب، ہاں 6373 برابر، جزاک اللہ خیرن کثیرہ سمینا، آپ کا بیٹے رہنمائی دے رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، تاکہ لوگوں کو لکھ لینے میں آسانی ہو۔ اللہ میری تمام ساتھیوں کو، دینی بہنوں کو ہمیشہ صحت و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ رکھے، اور ہم سب کی عبادتوں کو مقبول رکھے رب العالمین۔
اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پتا زندگی کے ہمارے جسم سے سانس نکل جائے، توحید میں کبھی کوئی نقص نہ آئے اللہ، نہ ہم کبھی کسی بدعت کا ارتکاب کریں، نہ ہم اللہ کبھی کوئی عبادت سے غافل ہوں، ایسے ہم سب کو بنائے رکھ میرے مولا، کل مومنین و مومنات کو بھی اس کے بعد۔ عزیز بہنوں آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھو کتنی پیاری حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب صحابہ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نیکیوں کے معاملے میں ہم اور دیگر صحابہ برابر تو ہیں، یعنی کہ یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بقیہ عبادات میں تو برابر ہے، لیکن مالدار لوگ نیکیوں میں ہم سے جیت رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، ہم ہار جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ نماز میں ہم وہ ایک ساتھ ہوتے ہیں، اجر کے حقدار بنتے ہیں، روزوں میں ایک ساتھ ہوتے ہیں، اجر برابر ملتا ہے، ہم جہاد میں ایک ساتھ ہوتے ہیں، اجر برابر ملتا ہے، اس طرح حج میں ایک ساتھ ہوتے ہیں، اجر برابر ملتا ہے، عمرے وغیرہ میں۔ لیکن وہ مالدار ہیں، اس وجہ سے صدقات کرنے میں زیادہ آگے، اور ہمارے ہاں مال نہیں ہے، ہم صدقہ نہیں کر سکتے، تو اس طرح ہم ان سے پیچھے ہو جا رہے ہیں، ہم ہار جا رہے ہیں ان نیکیوں میں۔ اتنی فکر ہے میری بہنوں، اللہ میں تو کہوں نا، کبھی کبھی صحابہ کی ان باتوں کو سنتے دو دل تڑپ اٹھتا کہ اللہ ہم کیسی فکروں میں جی رہے ہیں آج۔ کسی کے گلے کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے پاس زیور کتنے ہیں، کب پیچھے کرنا، وہ ہم کو بیٹ کر رہے ہیں۔ کسی کی دعوتوں کو دیکھ کر ہم نصیحتیں لے رہے ہیں کہ ان سے بڑے شادی خانے میں کروں گی، ان سے بھاری ساڑی میں پہنوں گی، ان سے بڑا شلوار سوٹ میں لاؤں گی، ان سے اچھا دیکھنا بیڈ خریدوں گی، فرنیچر۔ کہیں بھی جاتے بھی ہیں تو ان کے گھر کے سامان کو دیکھ کے آتے ہیں، ان کی گاڑیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم کبھی اپنے سے نیچے والوں کو نہیں دیکھتے۔ تو صحابہ بھی مالداروں کو دیکھتے تھے، لیکن کیا دیکھیے اس میں کہ وہ صدقے کر رہے ہیں، ہم پیچھے رہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بات آئی تو ہم فوراً بولتے دیکھیے آپ ان کا نہیں بولتے، ہے دے رہے ہوں گے، ہم کہاں سے دینا دے، ہمارے پاس ہے کیا دینے کے لیے بولتے۔ یہ تڑپ رہے ہیں کہ ہم اس نیکی میں پیچھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا کریں؟ ہم اپنے آپ کو اس معاملے میں ان سے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا، تو پھر کیا کریں کہ ہم ان کے برابر ہو جائیں؟ فکر دیکھیے آپ، تو یہ ہوتی ہے نا سچی آخرت کی فکر ماں، کہ ہم کیسا اللہ کے پاس آگے رہیں، کیسے اللہ کے قریب ہو جائیں، اور کیسے جنت میں سب سے پہلے جائیں، اعلیٰ درجوں کو پائیں۔ تو میری بہنوں، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، میں تم کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا، ایسا ذکر بتاؤں گا جو تم ان سے آگے چلے جاؤ گے، نیکیوں میں ان کے صدقات سے بھی زیادہ ہوں گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ایسے کرو کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کی، لیکن کیسے پڑھنا؟ آپ سب پیچھے بول رہے ہوں گے کہ باجی سبحان اللہ تو معلوم ہے، سبحان اللہ معلوم ہے، سبحان اللہ نہیں، سبحان اللہ کی، اور 33 مرتبہ الحمد للہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ سمجھ رہے ہیں؟ 3 چیزیں۔ آپ یہ مت سوچو باجی 33 نے بلکہ 34 ہے یہ تو نہیں، میری بہنوں میں اور دوسرا ذکر بتایا، کیا بتایا؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمد للہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس طرح ذکر کیا تو الحمدللہ تمہارے سمندر کے جھاگ جتنے گناہ معاف ہو جائے، سمندر کے جھاگ جتنے گناہ معاف ہو جائے۔ الحمدللہ، تو ترجمہ میں سمجھتی ہوں آپ سب کو سمجھ میں آ چکا۔ کلمہ توحید کا ہم بار بار پڑھ رہے، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ آپ ہر عیب سے، الحمدللہ ہر طرح کی تعریف شکر آپ ہی کے لیے ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں، کسی کی بڑائی نہیں، کسی کا ڈر نہیں، کسی کا حکم نہیں، الحمدللہ۔ اس کے بعد کلمہ توحید، اور میری بہنوں اسی طرح الحمدللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بھی فرمائی، جیسے کہ اسی طرح سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ تسبیح بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تھی، تو اس وجہ سے تو یہ تسبیح ہم کو رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد بھی یہ بھی پڑھ سکتے آپ، ٹھیک ہے؟ اور کئی جگہ تو راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی تسبیح کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ پڑھ لو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو اللہ تعالی
تمہارے درجات کو ان سے زیادہ بلند کر دیں گے. واللہ عالم بالصواب. ان دونوں حدیثوں میں یہ بات کئی جگہ ہمیں ملتی ہے. تو ہم کیا کرنا ہے, تھوڑا سا ایک جگہ ایک آدھ میں اختلاف, لیکن جو والی پہلی حدیث میں نے بتائی نا, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر, 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید کا پڑھنا, سمندر کے جھاگ جتنے گناہوں کی مغفرت. اور پھر اس حدیث کے لیے بھی لکھتے ہیں راوی کہ یہ اگر ہم پڑھیں گے تو اتنے صدقات کی نیکی ہے ہر فرض نماز کے بعد. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو چلیے دونوں حدیثوں کو دے رکھے, اگر آپ دو بھی پڑھ رہے ہیں اپنے حساب سے پڑھنا, لیکن یہ نہیں کہ اسی میں ایک بار یہ کہہ لے کے پھر ایک بار وہ کہہ لے کے 2 in 1 نہیں کرنا. تو اب آئیے آگے بڑھیں گے کہ جب صحابہ نے یہ سنا تو اب اس عمل کو شروع کر دیا. تو نماز کے بعد کا عمل ہے نا یہ, تو یہ لوگ کیا کرے, بیٹھ کر یہ عمل کو اس طرح کرنے لگے کہ دوسروں کی نظروں میں, دیکھا کثیر تعداد کی فقراء صحابہ کی, تو جب مسجد میں نماز کے بعد اتنی دیر بیٹھ کے ذکر کرنے لگے تو مالداروں کو فکر ہو گئی کہ یہ لوگ آخر کیا کر رہے ہیں, نماز کے بعد کیا پڑھیں اتنی دیر بیٹھ کے. دیکھا ہماری فکر کیا رہتی, ان کے بچے کہاں جا رہے, کمائی کیسا آ رہی, کیسا بن رہے, وہ سب چیزیں اس لیے فضولیت میں پڑھتے. ماں وہ چیز ہے ہی نہیں. دیکھو یہ لوگ کیا دیکھ رہے, یہ لوگ کیا عبادت کر رہے, اتنی دیر بیٹھ جا رہے مسلح پہ اور یہیں پر رکے رہ رہے. تو پتا چلا کہ یہ تو یہ ذکر کر رہے آپ لوگوں کو بیٹ کرنے کے لیے. تو یہ لوگوں نے کیا کیا, یہ لوگوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا معلوم کرنے کی. اب یہ لوگ پھر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کیا پیارا عمل ہوتا تھا نا. اسی لیے دیکھو فکر اسی کے لیے, شکر اسی کے لیے. ہماری زندگی تیری بندگی ہے, ہمارے سجدے بھی تیرے لیے, ہماری کوششیں بھی تیرے لیے. تو میری بہنوں یہ پھر سے آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مالداروں کو نا وہ ذکر کا بھی معلوم ہو گیا, اب وہ لوگ وہ صدقہ بھی کر رہے ہیں, ہمارے والا ذکر بھی کر لے رہے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم کیا کریں, اس طرح بھی وہ ہمارے سے آگے ہو جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کیا فرمایا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اے اللہ کے بندو, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل دیتا ہے, وہ بڑے فضل کا مالک ہے. تو لہٰذا اس طرح سے آپ فکر مند نہ ہو, اللہ نیتوں کو جاننے والے ہے اور کوششوں پہ اجر دینا اللہ کی رحمت ہے. تو میری بہنوں اس طرح دیکھیا, اللہ اسی لیے کبھی کبھی مالداروں کی کثیر عبادتوں پر غریبوں کی چھوٹی چھوٹی عبادتیں بھی ان کی نیت کی مناسبت سے سبقت لے جاتی ہے. تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں. تو ان اذکار کی فضیلت کو جانیں اور پڑھنے کی عادت ڈالیں انشاءاللہ. پھر ایک بڑی حدیث تو یہ ہے کہ جو کوئی بھی فجر کے بعد نماز کے اذکار پڑھتے ہوئے کہ اسی جگہ بیٹھتے ہیں, فرشتے خاص ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ یا اللہ, اللہ سے کہتے ہیں اللہم ارحمہ واغفر لہ, اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما, اے اللہ تو ان پر رحمت فرما. دیکھا ایکسٹرا اجر ہم آپ کو ماشاءاللہ. اور ہمارے لیے دعا, ابھی اور دعاؤں کی اپنے طرف سے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے بتاؤ, جو اللہ نے اتنا انتظام کر کے رکھا. اب میری بہنوں آئیے اس کے بعد آگے بڑھے وقت کی مناسبت. چلیے دیکھ لیتی ہوں ایک مرتبہ کی کتنا وقت ہو رہا. اچھا 33 ہو رہی, 12:33. ابھی صرف 3 منٹ میں اپنے عنوان کو تکمیل کر دوں گی. اور میری بہنوں اس کے بعد حدیث ہے کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ, اور فرماتے ہیں جو شخص فرض نماز کے بعد یعنی کہ 33 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا, وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا. اور اس طرح اور ایک حدیث آئی ہے, حدیث نمبر 8, کہ ہم سنتے ہیں اس حدیث کے راوی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم کیا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد موزات کے معنی موزتین پڑھا کروں. الحمدللہ. ہاں یہ حدیث نمبر 8 ہے. فرمایا کہ موزتین کس کو کہتے ہیں, تو موزتین کہتے ہیں دونوں صورتوں کو. تین اسنین سے ہے یہ, اس کا تسنیہ سے ہے اس کا جڑنا, تو اس کا معنی ہوتا ہے دو صورتیں. دو کون سی صورتیں, فلق اور ناس. ہر فرض نماز کے بعد تو سورہ اخلاص کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا پڑھنا. ہاں ناس کا پڑھنا الحمدللہ دن یعنی کہ ہر نماز سے نماز تک اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینا, اور بہت بڑی, کیونکہ یہ حفاظت کی دعائیں ہیں. اور یہ وہ سورے ہیں میری بہنوں, بالخصوص موزتین, وہ صورتیں ہیں فلق اور ناس, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو کروایا گیا تھا تو تب وہ جبریل علیہ السلام لے کر آیا, اور ایک ساتھ آنے والی دو صورتیں ہیں یہ. اور وہ 11 آیتوں نے 11 ان
گھیٹیے ان گروہوں کا کھولنا ہوا جو جس کے ذریعے سے دشمنان اسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا، وہ اس کے بعد ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ ہمارے لیے اس لیے حفاظت کرنے والی، محفوظ کرنے والی صورتیں ہیں، تو ان 2-3 صورتوں کو پڑھنا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آئیے آخری میں ہم دیکھتے ہیں وہ حدیث جس میں آیت الکرسی کا پڑھنا۔ اس حدیث کے راوی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد، وہ تو ہر فرض نماز کے بعد، ایک مرتبہ آیت الکرسی سورہ بقرہ آیت نمبر 255، اس آیت کو آیت الکرسی بولتے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے، تو آیت الکرسی، وہ تو آیت کرسی والی، ٹھیک ہے، تو آیت الکرسی والی آیت کو پڑھے گا، اس کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی، سوائے موت کے۔ تو مطلب ہمارے اور جنت کے بیچ میں خالی موت حائل ہے، وہ آ گئی تو ہم جنت میں چلے، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھیں گے۔ لیکن میری بہنوں یہ ضرور بولوں، آیت الکرسی کی آیتوں کو دیکھ لیجیے۔ ہاں، آیت الکرسی نماز میں پڑھے تو قرآن کا حصہ ہے، اذکار میں بھی روز صبح شام پڑھنا ہے، لیکن یہ صرف یہاں سن رہے ہیں آپ فرض نماز کے بعد کے اذکار، تو اس میں بھی ہر نماز کے بعد ایک ہی مرتبہ ایک بار پڑھنا ہے آیت الکرسی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، لیکن موعظتین جو ہم پڑھتے ہیں وہ اس کا درجہ الگ ہے، وہ جو ہے نا ظہر، عصر اور عشاء میں ایک ایک مرتبہ پڑھیں گے آپ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، لیکن فجر اور مغرب میں آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورہ فلق یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق، یعنی کہ سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس، یہ 3 بار پڑھنا، مغرب اور فجر کے بعد 3 بار، ظہر، عصر اور عشاء میں ایک ایک مرتبہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے مکمل وہ اذکار جس کی الحمدللہ فضیلت ہم کو احادیث سے ملتی ہے۔ آئیے اور ایک حدیث بھی آپ کو بتا دوں، حدیث نمبر 10، جسی کے ساتھ اپن تکمیل کر دیں گے انشاءاللہ مکمل عنوان کو، کہ اس کے لیے بتایا جاتا ہے الحمدللہ جو کوئی بھی یعنی کہ اس حدیث کو پڑھتے ہیں، اس دعا کو پڑھتے ہیں، اللہم اصلی لی دینی دینی الذی جعلتہ لی اسمتا و اصلی لی دنیای و اعوذ بکا من عفوکا من نقمتکا و اعوذ بکا من کا لا مانی لما تیت ولا موتی لما منات ولا رعد لما خزیتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس حدیث کے لیے آتا ہے کہ جو پڑھیں گے یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی الحمدللہ۔ تو اس حدیث کا بھی پڑھنا ثابت ہے، یہاں تک کہ آخر میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ حدیث نمبر 11، ربی آئنی ولا تو ان علا ونصرنی ولا تنصر علا وکرم ومکر لی ولا تمکر علیہ وحدینی ویسر خدا لی وانصرنی علی من بغا علیہ رب اجعلنی شاکرا لک و ذاکرا لک راہبا لک متواءا لک مخبتا الیک و اواہا منیبا ربی تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی وہدی قلبی وسلل سقیمتی صدری، سقیمت صدری، اس کا ترجمہ ہے اے رب تو میری مدد کر اور میرے خلاف مدد نہ کر، مجھے غالب کر اور کسی کو مجھ پر غالب نہ کر، اور مجھ کو تدبیر بتا اور میرے دشمنوں کو میرے خلاف تدبیر نہ دے، مجھے ہدایت دے اور ہدایت میرے لیے آسان کر دے، اور میرے اوپر ظلم کرنے والوں کے خلاف میری مدد کر۔ اے میرے رب مجھے اپنا شکر کرنے والا، اپنا ذکر کرنے والا، اپنے سے ڈرنے والا، اپنا حکم ماننے والا، اپنے سامنے گڑ گڑانے والا اور اپنی طرف عاجزی رجوع کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، اے میرے رب میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہ دھو ڈال، میری دعا قبول کر اور میری دلیل ثابت رکھ، میری زبان سیدھی کر، میرے دل کو ہدایت سے نواز دے اور میرے سینے سے کینہ نکال دے۔ الحمدللہ اتنی دعائیں آپ کو ملے گی۔ کل ہم دیکھیں کتنی دعائیں لکھی گئی، آپ لوگوں نے کتنی لکھی؟ 11 دعائیں۔ اب آپ بتائیے ان میں سے، ابھی میں نے آیت الکرسی والی آیت کا فلق ناس اخلاق کا ترجمہ نہیں کیا کیونکہ وقت تکمیل ہوا،
اور یہ وہ صورتیں ہیں جو ہم بار بار دہرا کے پڑھتے ہیں. تو میری بہنوں، اب آپ بتائیں، اب اس کے بعد بھی کیا کچھ مانگنا اللہ سے باقی ہے؟ محسوس ہو رہا آپ کو کہ اللہ نے ہم کو دینے میں کوئی کمی کی؟ تو اسی لیے فرض نماز کے بعد ان اذکار کے علاوہ کچھ بھی دعا نہیں کرنا. انشاءاللہ اگر کبھی خاص دعا کرنی ہو نا تو وہ 2 رکعت نفل پڑھ کے ایکسٹرا کریے. کرنا ہے سنت، نفل نماز کے بعد آپ کر سکتے دعائیں، کیسے کئی حدیثوں سے بھی ثابت ہے یہ بات. لیکن فرض کے بعد انہی اذکار کا پڑھنا آپ کے لیے مفید ہے، آپ کے لیے اللہ کی طرف سے منتخب کردہ، آپ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کا اتباع کرنے والا ہے. اور پھر یہ بھی ضرور سن لیجئے، سورہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت میں فرمایا نا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. کیا بول رہے ہیں؟ کرتے ہیں نا ہم سب اللہ سے محبت؟ جی. تو فرمایا فاتبعونی، ان سے کہو کہ آپ کا اتباع کریں. یہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ سے محبت کی پہچان ہے. پھر اللہ کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے یحببکم اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے تو صحابہ سے اللہ محبت کرتے تھے میری بہنوں، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے تھے. اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، یاد رکھو. اگر ہم نہیں کریں گے تو محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. تو پھر اگر ہم سچے اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ بھی ہو، آپ کو انہی چیزوں کو فالو کرنا ہے جو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، تبھی آپ محبت کی دلیل دیں گے انشاءاللہ. اور پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ بھی تم سے محبت کریں گے. بتاؤ، دنیا کی محبتیں پوری کی پوری ایک طرف، اللہ کی محبت، کیونکہ اللہ کی محبت وہ ہے جو ابراہیم کو علیہ السلام کو آگ سے بچاتی ہے. تو میری بہنوں، نوح علیہ السلام کو کشتی میں لے کر سمندر کی لہروں پر لے کر چلتی ہے. میری بہنوں، وہ محبت وہ ہے جو کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سلامت رکھتی ہے. تو وہ محبت ایوب علیہ السلام کو ایک وقت دراز کے بعد بھی دوبارہ صحت اور اسی وقت کی صحت کی علامت عطا کرتی ہے. وہ محبت وہ ہے جو صحابہ کے لیے اللہ کی رحمت بن کر ان کی حفاظت ہو جاتی ہے. تو کیا وہ محبت ہم کو نہیں چاہیے جس میں اللہ فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم؟ وہ محبت کیا ہے کہ تمہاری مغفرت ہے تمام گناہوں کی، کیونکہ وہی اللہ تمہارے لیے گناہوں کا معاف کرنے والا، کیونکہ وہ غفور اس کی شان ہے، رحیم اس کی پہچان. سبحان اللہ. تو وہ اللہ سے محبت، پھر دنیا کی ہر محبت ہماری ہے میری بہنوں. تو اسی لیے چاہیے کہ ہم کو انہی کا اتباع کریں. اور یہ اتنی بہترین فضائل والی احادیث ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اب تک جو ہم پڑھ رہے تھے ان کے پڑھنے میں آئندہ انشاءاللہ اور خوشبو آ جائے گا، اور جو نہیں پڑھ رہے تھے تو بس شکر ادا کر لیں گے اللہ کا کہ اللہ ہم کو اس کو سمجھا دیے. تو اب انشاءاللہ یہاں سے ظہر کی نماز سے ہی ہم اس کا اتباع شروع کر دیں گے. وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین. چلیے آپ لوگ کے لیے میکس کھولے جا رہے ہیں، اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو آپ لوگ ضرور کر سکتے. السلام علیکم رحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جو کارڈوں پہ دعائیں آتے ہیں نا، وہ دعائیں نہیں کرنا.